एहसान फरामोश किस्त नंबर 24। बंगले पर पहुंचते ही शुमैला को बंगले के बैरूनी रुख में कुछ तब्दीली सी नजर आई कि गेट के पास कबूतरों का डरबा दिखाई दिया जो पहले नहीं था। फिर चबूतरे पर एक बुलडाग बंधा हुआ था जिसने शुमैला और शाजी को देखते ही भौंकना शुरू कर दिया। ये बुलडाग भी पहले नहीं था। गेट का बावर्दी गार्ड भी वो मालूम नहीं होता था जो आबिद साहिब के पास था, लेकिन इस बात को शुमैला ने ज्यादा अहमियत न दी कि गार्ड और चौकीदार तो बदलते ही रहते हैं। वो बंगले के लॉन में दूर दूर तक नजर दौड़ा रही थी कि शायद अली और एनी पास खेलते हुए नजर आ जाए और माँ को देखकर खुशी से दीवाने होकर बाहर की तरफ लपके। वो टैक्सी से बाहर निकल आई। शादी भी टैक्सी से उतरे और टैक्सी वाले को एक जानिब रुकने का इंतजार करने को कहा। शुमैला आगे बढ़ी और गेट के पास जाकर दीदे फाड़ फाड़ कर अंदर लॉन में देखने लगी कि शायद क्यों नजर आ जाए। बच्चे, भाभी, उनके बच्चे, जाहिद, भाईजान, कोई तो सामने होगा, लेकिन कोई सामने नहीं था। एक बूढ़ी पुरवकार खातून व्हीलचेयर पर सामने आई जिसे एक नौजवान लड़की आहिस्ता आहिस्ता चला रही थी। शुमैला ने गेट से अंदर जाना चाहा। शादी पीछे खड़े रहे। जी बीबी जी। जब शुमैला गेट से अंदर की तो मुड़ी तो पहरा देने वाले गार्ड ने आगे बढ़कर रोका। आबिद साहिब हैं घर में? यह उनकी बेगम। शुमैला ने पूछा। कौन आबिद साहिब? गार्ड ने दरियाफ्त किया। आबिद साहिब जो रहते हैं यहाँ, शुमैला बोली, जिनका घर है। बीबी ये तो फखरुद्दीन साहिब का बंगला है, गार्ड ने कहा। इधर तो कोई आबिद साहिब नहीं है। ये क्या कहते हैं आप? यहाँ तो आबिद साहिब रहते हैं, ये इन्हीं का घर है। शुमैला ने इसरार किया तो बड़ी बी की व्हीलचेयर चलाने वाली लड़की जब तक गेट के पास आ चुकी थी। इसने शुमैला और गार्ड की सारी गुफ्तगू सुन ली थी। वो व्हीलचेयर छोड़कर शुमैला के करीब आई और बहुत ही मुहज़्ज़ब अंदाज में कहने लगी, अस्सलाम वालेकुम, फरमाइए। वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम शुमैला है। यहाँ आबिद साहिब रहते थे, जेठ है मेरे। अब यहाँ, शुमैला ने अधूरी सी बात कही, अब यहाँ हम रहते हैं। मेरे डैडी ने ये बंगला खरीद लिया है। लड़की ने बात की वजाहत करते हुए कहा। अच्छा। शुमैला परेशान हो गई। आबिद साहिब और फैमिली का कुछ पता है कहाँ गए? बेटे, हमने बंगला प्रॉपर्टी डीलर के जरिए खरीदा है। इन्हीं के पास पावर ऑफ अटॉर्नी थी। इतने में एक बड़े साहिब अंदर से नमदार हुए और शुमैला लड़की की सारी गुफ्तगू सुनकर बोले, मेरी उनसे मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन यह बंगला आबिद साहिब के नाम पर ही था। उन्होंने मजीद वजाहत की। सर, कुछ मालूम है आबिद साहिब कहाँ शिफ्ट हो गए? शुमैला ने इस्तफसार किया। इनके बारे में कुछ ज़्यादा मालूम नहीं बेटी, लेकिन सुना है वो फैमिली के साथ अमरीका शिफ्ट हो गए। बड़े साहिब ने वजाहत की तो शुमैला ने बहुत बेचैन होकर पूछा, इनके भाई थे प्रोफेसर जाहिद अली, उनके बारे में कुछ मालूम है सर? नहीं, सब कुछ हमें नहीं मालूम, सॉरी। बड़े साहब ने मौजूद भरे अंदाज में कहा। फिर कहने लगे, आप लोग अंदर आ जाएं, कोई चाय पानी वगैरह? नहीं सर, थैंक यू वेरी मच। शुमैला बहुत ही मायूस होकर बोली और पलट कर वापिस शाजी के पास आ गई, जो गेट के पास कुछ फासले पर गए सब कुछ सुन रहे थे। अब क्या किया जाए? शुमैला शिकस्त खुर्दा अंदाज में शाजी से पूछने लगी। दिल छोटा ना करो, इसी शहर में होंगे, कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। अगर आबिद साहिब अमरीका गए हैं तो जाहिद और तुम्हारे बच्चे तो अमरीका नहीं गए होंगे? शाजी ने ढारस देते हुए कहा। वो इधर ही कहीं होंगे। कहाँ ढूंढे इन्हें? शुमैला ने मायूस होकर कहा, फिर खुद ही आस भरे लहजे में बोली, अस्पताल चले, हो सकता है अस्पताल में हो, और फिर वहाँ से सही पता भी मालूम हो सकता है। मेरा ख्याल है अस्पताल ही चलना चाहिए, शाहजी ने कहा। और फिर दोनों ही अस्पताल की तरफ चले गए जहाँ जाहिद ज़ेरे इलाज था। यहाँ तो कोई और है। शुमैला जब शाहजी के हमरा अस्पताल पहुंची तो वो कहीं और जाने की वजह सीधी उस कमरे में गई जहाँ पहले जाहिद ज़ेरे इलाज था। वो उस कमरे में किसी और को देखकर बुझ सी गई। काफ़ी वक्त गुजर चुका है। अगर जाहिद दोबारा बीमार होकर आया होगा तो ज़रूरी नहीं कि इसी कमरे में हो जहाँ पहले था। होटलों अस्पतालों में कमरे बदलते रहते हैं, किसी और वार्ड में हो सकता है, शाहजी ने कहा। तो भी ड्यूटी रूम से मालूम करते हैं। शुमैला ने ख्याल जाहिर किया और दोनों ड्यूटी रूम में चले गए। शाहजी पीछे पीछे रहे और शुमैला ही आगे होकर हर जगह पूछती रही। इस वक्त ड्यूटी रूम में एक ड्यूटी डॉक्टर और एक सीनियर नर्स बैठी थी। यह एक पेशेंट था प्रोफेसर जाहिद अली। शुमैला ने एलेक्सला के बाद नर्स से पूछा और नर्स बेतनियाजी से बोली, था या है? यही मालूम करना था। वो पहले कार्डियक वार्ड में थे, स्पेशल रूम नंबर 7। प्रोफेसर जाहिद अली। शुमैला ने बात दोहराई। नहीं, वहाँ तो कोई शेख साहिब हैं, शेख एहसान इलाही। प्रोफेसर जाहिद। इसने पर रिकॉर्ड चेक किया और कहने लगी, नहीं बीबी, इस नाम का तो कोई पेशेंट अस्पताल में नहीं। हो सकता है डिस्चार्ज हो गया हो, या हो सकता है वो रुकी। जी बच्चों की, मेरा मतलब है कुछ इत्तला नहीं? नर्स ने अपनी लाइलमी जाहिर की। यहाँ एक नर्स होती थी, सिस्टर अनीसा। शुमैला ने नर्स अनीसा के बारे में दरियाफ्त किया। अनीसा से शुमैला की ठीक ठाक दोस्ती हो गई थी और दोनों एक दूसरे की राजदा भी थे। और अनीसा की तो जाहिद से भी बहुत अटैचमेंट हो गई थी और इसने जाहिद की खिदमत भी बेमिसाल की थी। कुछ पता है अनीसा कहाँ है? शुमैला ने पूछा। गुल हसन, अनीसा कहाँ चली गई है? नर्स ने वहीं से आवाज़ लगाई और वार्डमैन से पूछा जो लेबॉर्ट्री में कुछ काम कर रहा था। सिस्टर अनीसा 8 नंबर मेडिकल वार्ड में चली गई हैं, वार्डमैन वहीं से बोला।
8 نمبر میڈیکل وارڈ میں چلی جائیں، نرس نے شمائلہ سے کہا۔ حالانکہ شمائلہ نے وارڈ مین کی آواز سن لی تھی، لیکن نرس مزید رہنمائی کرتے بولی، باہر نکل کے برآمدے میں سیدھی جائیں، پھر دائیں طرف مڑ جائیں، آگے ایک زینہ آئے گا، زینے سے اوپر جائیں، پہلی منزل پر 8 نمبر وارڈ ہے، وہیں دریافت کریں، انیسہ ادھر ہی ہے۔ تھینک یو، شمائلہ نے نرس کا شکریہ ادا کیا اور پھر شاہ جی کے کندھے کو چھو کر بولی، آ جائیں، اور شاہ جی نرس کے بتائے ہوئے پتہ کے مطابق شمائلہ کے ساتھ چل دیے۔ شمائلہ شاہ جی سے لاہوری میں جان چھڑانا چاہتی تھی، لیکن اب زاہد اور بچوں کو تلاش کرنے میں جو اسے پورپیچ راستہ اختیار کرنا پڑا، تو اس راستے میں شاہ جی کے ہمراہ ہونے سے اسے بہت سپورٹ مل رہی تھی۔ وہ کافی نروس اور گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ گھبراؤ نہیں جان، شاہ جی نے اس کا بازو تھاما اور ہمت بڑھاتے ہوئے بولے، انیسہ ملے گی تو زاہد کا پتہ بھی معلوم ہو جائے گا، وہ انشاءاللہ خیریت سے ہوگا۔ انشاءاللہ۔ شمائلہ نے خود کو پھر حوصلہ دیا اور تھوڑی دیر میں 8 نمبر میڈیکل وارڈ میں تھی، جہاں نرس شمائلہ کے لیے اجنبی تھی، لیکن وہ انیسہ کی ساتھی معلوم ہوتی تھی۔ انیسہ جی تو 10 دن کی چھٹی پر ہیں، 8 نمبر والی نرس نے کہا۔ کچھ پتہ ہے شہر میں یا کہیں باہر گئی ہوئی ہیں؟ شمائلہ نے بے چینی سے پوچھا۔ نہیں ہے تو گھر پر، میری کل ملاقات ہوئی ہے، نرس نے کہا۔ ان کی امی کی طبیعت کچھ خراب تھی، سے چھٹیاں لے لی ہیں، پرسوں ڈیوٹی پر آ جائیں گی، نرس نے بہت اپنائش سے تفصیل بتائی۔ تھینک یو، میں آج ان کے گھر جا کر مل لوں گی۔ شمائلہ نے نرس کا شکریہ ادا کیا۔ ایڈریس دے دوں گھر کا؟ نرس نے پوچھا۔ گھر بدلا تو نہیں ہے نا؟ شمائلہ نے کہا۔ نہیں، نرس بولی، تو پھر مجھے معلوم ہے۔ شمائلہ نرس کا شکریہ ادا کر کے پلٹی اور تقریباً مغرب کے وقت نرس انیسہ کے گھر شاہ جی کے ہمراہ پہنچ گئی۔ انیسہ کا گھر اور خاندان صرف 2 افراد پر مشتمل تھا۔ انیسہ نے اپنے ضعیف و بیمار ماں کی دکھ بھری کہانی جس طرح شمائلہ کو سنائی تھی، اسی طرح شمائلہ بھی اپنے ساتھ بیتے جانے والے شب و روز کا احوال بتا چکی تھی۔ شمائلہ ایک آدھ مرتبہ انیسہ کے گھر بھی آئی تھی اور انیسہ کی ماں سے بھی مل چکی تھی، اور یہ انیسہ کا گھر شمائلہ کے لیے نیا نہیں تھا۔ تاہم انیسہ کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ شمائلہ کسی دن اس طرح اچانک اس کے گھر آ جائے گی اور اسے کڑے امتحان میں ڈال دے گی، جس سے سرخرو ہو کر گزرنا اس کے لیے بہت مشکل اور تکلیف دہ ہوگا۔ شمائلہ تم؟ جب اچانک ٹیکسی انیسہ کے گھر کے سامنے رکی تو انیسہ اس وقت کسی کام سے گھر کے اندر سے باہر آئی تھی۔ اس کی نظر ٹیکسی پر پڑی۔ انیسہ نے شمائلہ اور شمائلہ نے انیسہ کو بیک وقت دیکھا۔ شمائلہ جلدی سے ٹیکسی سے نکلی اور انیسہ کی طرف لپکی۔ انیسہ شمائلہ کو دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی اور پھر دونوں جیسے مقناطیسی کشش کے ساتھ ایک دوسرے سے لپٹ گئیں۔ اس دوران شاہ جی کو اندازہ ہو گیا کہ وہ صحیح جگہ پر آگے ہیں، لہٰذا انہوں نے ٹیکسی والے کو پیسے دے کر فارغ کر دیا اور دھیرے دھیرے چلتے وہ بچھڑی ہوئی سہیلیوں کے ملنے کے انداز کو دلچسپی سے دیکھتے ہوئے قریب آ گئے۔ انیسہ، یہ شاہ جی ہیں میرے۔ شمائلہ نے تعارف کرانا چاہا۔ بتانے کی ضرورت نہیں کہ تمہارے کون ہیں، انیسہ نے کہا اور پھر شاہ جی کی طرف مڑ کے سلام کیا اور دونوں کو اندر ڈرائنگ روم میں لے گئی، جہاں تھوڑی دیر کے بعد انیسہ کی ماں بھی آ گئی۔ ماں جی، شمائلہ آئی ہیں، انیسہ نے اماں کو بتایا۔ انیسہ کی ماں شمائلہ سے ملی تو 1-2 بار ہی تھی، لیکن انیسہ سے اتنا اس کا تذکرہ سنا تھا کہ وہ بھی اسے بیٹے کی طرح لگتی تھی۔ السلام علیکم ماں جی، شمائلہ نے سلام کیا۔ جیتی رہو بیٹی، انیسہ کی ماں نے اسے دعا دی۔ السلام علیکم۔ شاہ جی جو بیٹھ چکی تو ان کو مؤدبانہ انداز میں سلام کیا۔ وعلیکم۔ ماں نے چادر سنبھال کر اجنبی کو جیسے جواب دینے چاہیے ویسے ہی جواب دیا۔ ہاں جی، شاہ جی ہیں شمائلہ کے۔ اچھا اچھا۔ انیسہ کی ماں نے بھی انیسہ کو جملہ پورا نہیں کرنے دیا اور بات کی تہہ تک پہنچ گئی۔ تم لوگ باتیں کرو، میں چلتی ہوں۔ ماں کمر پر ہاتھ رکھ کر کمرے سے نکل گئی۔ یہ بتاؤ پہلے کیا چلے گا، چائے ٹھنڈا یا کھانا؟ انیسہ اٹھ کے کمرے سے جانے لگی۔ بیٹھو انیسہ بیٹھو، چائے بھی ہو جائے گی، ٹھنڈا بھی اور کھانا بھی، لیکن فی الحال کچھ نہیں، تم ابھی بیٹھو، پہلے باتیں کر لیں، بیٹھو بیٹھو۔ شمائلہ نے انیسہ کا پلو تھام کر اسے بٹھا دیا۔ اف خدایا! انیسہ بیٹھ تو گئی لیکن اندر ہی اندر کانپ گئی، کیونکہ شمائلہ بہت خوشگوار موڈ میں لگ رہی تھی، ایسی جیسے کوئی لمبی مسافت طے کر کے آنے والا مسافر اپنی منزل یا منزل کے قریب آ گیا ہو، اور انیسہ جانتی تھی کہ شمائلہ کی اب کوئی منزل ہی نہیں، صرف راستے ہی راستے ہیں۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ شمائلہ اب جو کچھ سننا چاہتی ہے وہ اسے کیسے بتائے گی۔ زاہد کہاں ہیں، اور بچے، اور عابد صاحب، اور سب؟ شمائلہ نے چھوٹتے ہی وہ سوال کیا، اور ایک سوال کے اندر کئی سوال تھے جن میں سے ایک کا جواب انیسہ کے پاس نہیں تھا۔ تاہم اس نے تمہید باندھی۔ زاہد کو جس طرح سٹروکس لگتے رہے، ڈاکٹر بھی حیران تھے کہ اتنے سٹروک کوئی آدمی کس طرح برداشت کر سکتا ہے، لیکن زاہد صاحب نے تکلیف کی جمع مردی سے مقابلہ کیا اور بیماری کو شکست دے کر ڈاکٹروں کو بھی حیران کر دیا۔ زاہد ہے کہاں؟ شمائلہ نے طلب کر پوچھا۔ وہ ابھی میں بتاتی ہوں، لیکن پہلے ایک خط پڑھو جو زاہد نے تمہارے لکھا ہے، انیسہ نے رازداری سے کہا۔ خط؟ شمائلہ نے سمجھی، کیسا خط؟ تم پڑھو، میں لاتی ہوں، انیسہ نے کہا اور خط لانے کے اندر چلی گئی۔ شمائلہ نے پرتجسس نظروں سے پاس بیٹھے شاہ جی کو دیکھا اور تشویش سے پوچھا، کیسا خط؟ پڑھو تو صحیح اور حوصلہ رکھو، وہ خیریت سے ہے، شاہ صاحب نے ڈھارس دیتے ہوئے کہا۔ اتنے میں انیسہ خط لے کر آ گیا اور شمائلہ کے حوالے کر دیا۔ شمائلہ نے کپ کپاتے ہاتھوں کے ساتھ خط کھولا اور نہایت اضطراب اور بے چینی سے خط پڑھنے لگی۔ خط اس طرح شروع تھا: میری جان سے زیادہ عزیز شمائلہ،
خدا تمہیں سکھی رکھے اور مزید کوئی دکھ نہ دے۔ تم نے بہت سزا بھگتی ہے ان گناہوں کی جو میرے تھے، جو تم سے سرزد نہیں ہوئے تھے، لیکن یہ کوئی نئی بات نہیں۔ صدیوں سے ہوتا چلا آیا ہے کہ ایک کے گناہ کی سزا دوسرا بھگتتا ہے، لیکن ایسا تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ تمہیں یاد ہے میں نے ایک بار ایک کتاب کا حوالہ دیا تھا جس میں مصنف نے لکھا تھا کہ انسان کی زندگی کے دو ڈائیگرام اور دو پروگرام ہوتے ہیں، ایک وہ جو انسان خود بناتا ہے اور ایک وہ جو انسان کے بنائے پروگرام کے مطابق اوپر اوپر ساتھ ساتھ متوازی چلتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی یہ دونوں سیدھی لائنیں آپس میں متصادم ہو جاتی ہیں، جیسے سیدھے سپر ہائی وے پر ایک بہت اسموتھ چلتی ہوئی کار کے سامنے اچانک جمپ آ جائے، گاڑی کہیں جا کے لگے، عورت کہیں گرے، بچے کہیں اور جا پہنچے اور پھر اس طرح بچھڑ جائیں، سب کے سب ایک دوسرے کو ڈھونڈتے رہ جائیں جس طرح ہم سب بچھڑ گئے ہیں اور ایک دوسرے کو ڈھونڈتے رہ گئے ہیں۔ میرا مطلب خط کی شکل میں کوئی مضمون یا افسانہ لکھنا نہیں، صرف اس بات کا اعتراف کرنا ہے کہ میں نے تم پر بہت ظلم کیا، اور ظلم صرف تم پر ہی نہیں، میں نے اپنے اوپر، علی پر اور اینی کے اوپر بھی کیا ہے۔ تم اپنا حال نہیں بتا سکتی ہو کہ تم پر کیا بیتی، میں اپنا حال نہیں بتا سکتا، لیکن یقین کرنا تمہارے جانے کے بعد میں نے ایک ایک پل تمہارے انتظار میں اور پچھتاوے میں گزارا ہے۔ میری جان میں نظر پر یقین نہیں رکھتا، لیکن جس طرح میری تمہاری محبت بھری زندگی میں نفرت اور جدائی کی اچانک ایک درار پڑی تو مجھے یقین ہو گیا کہ ہماری زندگیوں کو نظر کھا گئی ہے، ورنہ اس طرح تو نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن سب کچھ کیوں اور کیسے ہوا، میں اس کے لیے کسی کو قصوروار نہیں ٹھہرا رہا ہوں، نہ تمہیں، نہ کسی حادثے، نہ اتفاق کو۔ قصوروار تو میں ہوں جس نے اپنے غصے کی آگ میں اپنی خوشیوں کا خرمن جلا کے خاک کر دیا۔ شمو، یہ میرا سبق اور میرا پیغام آنے والی نسلوں کو دے دو کہ اگر اچھی زندگی گزارنی ہے تو غصہ نہ کرو اور غصے والی ہر بات کو کڑوا گھونٹ سمجھ کے پی جاؤ کہ اسی میں سکھ ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ میں ایک مدرس ہوں، پوری زندگی دوسروں کو صبر و تحمل اور درگزر کا درس دیتا رہا۔ کاش درگزر کے اس درس پر میں نے خود بھی عمل کیا ہوتا تو آج ہم کتنے خوشحال ہوتے، نہ تم دربدر ہوتی، نہ بچے، اور نہ میں جان لیوا روگ لگا کے بستر پکڑ لیتا۔ اب میں بھی خود غرض ہوں کہ اپنی 3 جانوں کو چھوڑ کے اپنی اکیلی جان لے کر جا رہا ہوں، لیکن ایسا ہونا تھا کیونکہ ہماری لکیر اور اوپر کی لکیر آپس میں ٹکرا گئی ہے اور اس دھماکے نے کسی کو تو اڑنا ہی تھا۔ سو غصے، نفرت اور انتقام کی آگ میں خود اپنے وجود کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں۔ اور سنو، تم نے اگر کبھی کوئی خطا کی تو میں نے تمہیں معاف کر دیا، لیکن استدعا ہے کہ تم میری خطا کو معاف کر دینا اور میرے بچوں سے بھی کہنا مجھے معاف کر دیں۔ زاہد، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ خط پڑھنے کے بعد وہ پاگلوں کی طرح خود کلامی کرتے ہوئے چیخی اور پھر انیسہ کو پکڑ کر اسے جھنجھوڑا، کہنے لگی اس خط کا مقصد کیا ہے اور زاہد کہاں ہے؟ وہ پاگل ہو رہی تھی۔ دیکھو شمیلہ، میری بات سنو، سب کچھ بتاتی ہوں۔ انیسہ نے شمیلہ کے کندھے پکڑ کر اس پر بٹھا دی اور بہت اطمینان حوصلہ افزا لہجے میں بولی، یہ خط زاہد نے اسپتال میں میرے سامنے ہی لکھا تھا۔ تو شمیلہ پاگلوں کی طرح بولی، خط لکھ کر وہ خود کہاں گیا؟ اسے مجھ سے کہا تھا یہ خط میں تمہیں نہ دوں۔ انیسہ نے بات کو قدرے طول دیتے ہوئے کہا، پھر تم نے مجھے کیوں دیا یہ خط، یہ محمل بے معنی خط؟ شمیلہ نے انیسہ کے کندھے جھنجھوڑ کر پوچھا، اس لیے کہ زاہد نے یہ کہا تھا کہ اگر میں زندہ رہا تو خط پاس رکھنا، لیکن اگر مر گیا تو خط دے دینا۔ انیسہ بولی، تمہیں اب صبر کرنا ہوگا شمیلہ، زاہد مر چکا ہے۔ انیسہ نے صاف صاف الفاظ میں کہا۔ انیسہ کا خیال تھا کہ زاہد کی موت کی خبر سن کر شمیلہ چیخے گی، اپنے بال نوچے گی، سینہ کو بھی کرے گی، لیکن اس سے کچھ بھی نہیں کیا۔ اس کی آنکھیں پتھرا گئیں اور جسم بھی جیسے بے جان ہو گیا اور وہ غش کھا کے ایک طرف کو گر گئی۔ او مائی گاڈ! انیسہ کا کلیجہ دہل گیا۔ او خدایا! شاہ جی آپ ذرا اس کا خیال رکھیں، میں ڈاکٹر کو بلاتی ہوں۔ یا اللہ! شاہ جی گھبرا کر اٹھے۔ انیسہ جلدی سے اندر گئی، بی پی آپریٹس لائی اور شمیلہ کا بی پی دیکھا تو گھبرا گئی۔ کتنا بلڈ پریشر ہے؟ شاہ جی نے گھبراہٹ میں پوچھا۔ بہت زیادہ، اس کو کہیں برین ہیمریج نہ ہو جائے، میں ڈاکٹر کو دیکھتی ہوں۔ انیسہ اندر فون کی طرف بھاگی۔ شاہ جی نے گھبراہٹ کے عالم میں شمیلہ کو سنبھالا، صوفے پر ہی سیدھا کر کے لٹا دیا۔ ڈاکٹر شاید انیسہ کے اسپتال کا کوئی کولیگ تھا، فوراً پہنچا، بی پی دوبارہ دیکھا، دوا دی، انجیکشن لگایا اور اس وقت تک پاس بیٹھا رہا جب تک اس کا بی پی نارمل نہیں ہوا۔ پھر اس نے سانے کی پوری تفصیل سننے کے بعد اس سکوناور انجیکشن شمیلہ کو لگا دیا اور کہنے لگا، اب یہ صبح تک سوتی رہیں گی، کوئی تشویش کی بات ہو تو بلا تکلف مجھے کسی بھی وقت رنگ کر دیں۔ تھینک یو ڈاکٹر۔ انیسہ نے ڈاکٹر کا شکریہ ادا کیا اور شاہ جی کی مدد سے شمیلہ کو اٹھا کے پلنگ پر ڈالا۔ شاہ جی نے سوئی شمیلہ کو غور سے دیکھا اور پھر نرس سے کہنے لگے کہ انشاءاللہ صبح تک سوئی رہے گی اور ایسے صدمے کی کیفیت میں اس کا سوئے رہنا ہی بہتر ہے۔ جی بالکل، نرس نے اتفاق کیا، میں ہوٹل میں رہوں گا، یہ میرے کمرے کا ٹیلی فون نمبر ہے۔ شاہ جی نے ایک چٹ نرس انیسہ کے حوالے کرتے ہوئے کہا، کوئی بات ہو تو مجھے مہربانی کر کے فون کر دیں۔ جی ضرور۔ نرس انیسہ نے شاہ جی کو روکنے کے لیے نہیں کہا کہ شاہ جی بھی جہاں دیدہ آدمی تھے اس بات کو سمجھتے تھے کہ ان کا رات کا ایک اجنبی کے گھر رہنا مناسب نہیں ہے۔ رب رکھا، انہوں نے جاتے جاتے کہا، خدا حافظ۔ انیسہ دروازے تک شاہ جی کو چھوڑنے گئی اور بولی، صبح آپ آ جائیے گا انشاءاللہ۔
شاہ جی نے کہا۔ پھر وہ باہر نکلے اور اوجھل ہو گئے۔ انیسہ کچھ دیر شمیلہ کے پاس بیٹھی اس کی نگرانی کرتی رہی، پھر جب اس نے محسوس کیا کہ وہ گہری نیند میں ہے تو اس کے پاس ہی قالین پر سو گئی اور رات بھر اس کے بارے میں فکر مند رہی۔ لیکن شمیلہ کو نیند کا ایسا گہرا انجیکشن دیا گیا تھا کہ وہ بلا کروٹ لیے صبح تک بے خبر سوتی رہی، جبکہ انیسہ رات بھر بہت مضطرب رہی۔ وہ اٹھ کر شمیلہ کو دیکھتی رہی۔ اس سے یہ پریشانی لاحق تھی کہ شمیلہ کو ابھی تک بچوں کے بارے میں کچھ معلوم نہیں، اور جب غنودگی سے باہر آئے گی تو پہلا سوال بچوں کے بارے میں کرے گی، اور انیسہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے کیا بتائے، کیونکہ اسے خدشہ تھا کہ شمیلہ اس ایک عظیم صدمے کے بعد دوسرا اتنا بڑا صدمہ برداشت نہیں کر سکے گی، اور انیسہ نے پوری رات اسی ادھیڑ بن میں گزار دی۔ صبح چڑیوں کی چہکار نے شمیلہ کے اوپر تنی ہوئی خمار کی چادر کو دھیرے دھیرے ہٹایا، اور اسی طرح اس نے بہت دھیرے دھیرے پلکیں کھولی اور چھت کی طرف دیکھا۔ اس کا جسم ابھی تک ساکت اور بے حرکت تھا۔ وہ یوں چھت کی طرف دیکھ رہی تھی جیسے اپنے اوسان یکجا کر رہی ہو۔ لگتا تھا اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں ہے اور کیا ہو گیا ہے۔ اس نے ایک لمبی سانس لی اور گردن کو دائیں گھمایا۔ اسے انیسہ پلنگ کے ایک طرف کھڑی دکھائی دے رہی تھی۔ انیسہ کافی صبح سویرے پو پھٹنے سے پہلے شمیلہ کے پاس آ گئی تھی اور کئی بار اسے دیکھا اور واپس چلی گئی تھی۔ اب جب اس نے شمیلہ کے جسم اور احساس میں تھوڑی سی جنبش دیکھی تو پاس کھڑی رہی۔ شمیلہ نے غور سے انیسہ کو دیکھا۔ اسے انیسہ کے چہرے پر ہمدردی، دکھ اور درد کے گہرے اثرات نظر آئے۔ شمیلہ ابھی تک اپنے حواس کو اس طرح مجتمع نہیں کر پائی تھی کہ اندازہ لگا سکے کہ کیا ہوا ہے اور وہ کہاں ہے۔ انیسہ اسے دیکھ کر لبوں پر ایک ہلکی سی جبری مسکراہٹ لائی، لیکن بولی کچھ نہیں۔ اوفو! شمیلہ نے ایک لمبی سانس لی، جیسے اندر کی آگ نکالنے کے لیے پھونک ماری ہو۔ پھر اچانک دھیرے دھیرے اسے کچھ یاد آ گیا۔ اس نے پھٹی پھٹی نظروں سے انیسہ کو دیکھا اور اٹھ کر بیٹھ گئی، اور ایک دم اسے جیسے جھٹکا سا لگا۔ انیسہ! وہ پھٹ پڑی۔ یہ کیا ہو گیا انیسہ؟ وہ اٹھنے لگی تو انیسہ نے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا، اور پھر جو آنسو شمیلہ کے رات کو تھم گئے تھے ان کا بند اچانک ٹوٹ گیا اور ایک دم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اور انیسہ اسے دلاسا دیتی رہی۔ اس نے صبر کرنے یا رونے کی شمیلہ کو کوئی تلقین نہیں کی۔ وہ جانتی تھی کہ صبر کی تلقین سے صبر نہیں آتا، صرف وقت صبر دیتا ہے، اور انیسہ جانتی تھی کہ وقت کا تقاضا یہی کہ شمیلہ خوب روئے کہ اس کے اندر آنسوں کا جو ایک سیلاب امڈا ہوا ہے وہ بہہ جائے۔ اتنے آنسو شمیلہ کے نکلے کہ انیسہ کا کندھا بھیگ گیا، اور شمیلہ رو رو کے جب نڈھال ہو گئی تو پھر اس نے خود ہی سر واپس تکیے پر رکھ دیا۔ انیسہ اس کے پاس بیٹھ گئی اور اپنے پلو سے شمیلہ کے آنسو پونچھے، اس کے بال درست کیے، انگلیوں سے کنگھی کی سہلایا جیسے ایک بچے کو سنبھال رہی ہو۔ شمیلہ پر رو رو کے نقاہت طاری ہو گئی تھی۔ انیسہ نے پاس ہی پڑے جگ میں سے پانی میں گلاس بھرا اور شمیلہ کی گردن کے نیچے ہاتھ رکھ کر پیار بھرے لہجے میں بولی، پانی پی لو۔ لیکن شمیلہ نے ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا۔ انیسہ نے پانی کا گلاس واپس میز پر رکھ دیا۔ انیسہ! شمیلہ نے نقاہت سے ڈوبی آواز میں دھیرے سے پکارا۔ جی؟ انیسہ نے ازراہ محبت اس کے چہرے پر جھک کر بولی، بولو کیا بات ہے؟ انیسہ! میرے بچے کہاں ہیں؟ میرا علی، میری عینی، شمیلہ نے غمزدہ ڈوبی آواز میں پوچھا۔ انیسہ کچھ نہ بولی، آنکھیں دوسری طرف پھیر لیں۔ بتاؤ نا، شمیلہ پھر بولی۔ کیا؟ انیسہ نے آہستہ سے پوچھا جیسے اس نے پہلے کوئی سنا نہ ہو۔ میرے بچے کہاں ہیں؟ اب شمیلہ زور سے بولی، میرا علی کہاں ہے؟ میری عینی کہاں ہے؟ کہاں ہیں میرے بچے؟ بچے تمہارے خیریت سے ہیں؟ انیسہ نے کچھ سوچ کر، کچھ اٹک کر، کنفیوز ہو کے جواب دیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اور نہ ہی اس نے کچھ فیصلہ کیا تھا کہ وہ شمیلہ کو اس کے بارے میں کیا بتائے گی، لیکن ہے کہاں؟ وہ تقریباً چلا کر بولی، محفوظ ہیں۔ انیسہ نے کچھ سوچ کر کہا، عابد صاحب ان کو اپنے ساتھ امریکہ لے گئے ہیں۔ یہ بات اس وقت اس نے تسلی کے لیے کہہ دی تھی۔